अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम इंशाल्लाह 30वां पारे का ख़ुलासा पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें अल्लाह ताला जिन चीज़ों का ज़िक्र करते हैं वो मैं यहाँ पर मुख्तसरन ज़िक्र करूँगा, क्योंकि इस बारे में अल्लाह ताला ने सबके जवाबात दिए हैं। जो कहते थे हमने उठाए नहीं जाना, जो कहते थे क्या क़यामत आएगी, जो कहते थे क्या हमें दोबारा बनाया जाएगा, दोबारा हम जब हड्डियाँ हमारी बसीदा हो जाएंगी तो क्या दोबारा हमें जो है वो हमारी दोबारा पैदाइश की जाएगी। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर सूरत नबा शुरू होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा यतसाअलून। अल्लाह फरमाते हैं किस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, आपसे किस चीज़ के बारे में इख्तलाफ करते हैं। हरगिज़ नहीं, अनकरीब वो जान लेंगे। अल्लाह फरमाते हैं जान लेंगे कि वो जिस चीज़ के बारे में इख्तलाफ करते हैं, जिस दिन हम ज़मीन को समेटेंगे, जिस दिन जो है वो अल्लाह फरमाते हैं कि हम इन पर जिस दिन सूर फूंका जाएगा, जिस दिन जहन्नम लाई जाएगी, जिस दिन अल्लाह फरमाते हैं कि जहन्नम जो है वो घाट की जगह है, बुरी जगह है मुजरमों के लिए, जिस दिन पानी इनको मुजरमों को पानी भी नहीं पिलाया जाएगा। इस वजह से जहन्नम में मुजरम पानी मांगेंगे, पानी भी नहीं मिलेगा, कुछ खाने के लिए मांगेंगे, खाने के लिए नहीं मिलेगा। ज़रकूम का दरख्त और खोलता हुआ पानी इनके मुँहों में डाला जाएगा जो हर चीज़ को जला देगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं इस वजह से कि ये हमारी आयात को जुटलाते थे, ये हमारी आयात का मजाक उड़ाते थे, ये कहते थे क़यामत नहीं आएगी, ये कहते थे कि हम दोबारा कैसे उठाए जाएंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने ज़िक्र करते हुए फरमाया कि इनके लिए ये इस वजह से कि इन्होंने हमें जुटलाया। फिर जन्नत का मंजर अल्लाह ताला पेश करते हुए फरमाते हैं कि जन्नत में बागात होंगे, नहरें होंगी। औरतों का ज़िक्र अल्लाह ताला ने किया है कि जो है वो जन्नत में उनके लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। और अल्लाह फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये वो दिन है जिसके बारे में तुम्हें बताया जाता था, ये वो दिन है जिसके बारे में तुम्हें समझाया जाता था, ये बदले का दिन है, ये वो दिन है जिस दिन के बारे में तुम्हें नबी आकर कहते थे कि बात को मान लो, लेकिन तुमने इनकार किया। तो आज मुशरिक लोग भी, हर बंदा उस दिन जो है वो समझ जाएगा कि आज हमारा बचने का दिन नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतूना अफ़वाजा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा लोग फ़ौज दर फ़ौज आएंगे, तो वो दिन बदले का है। वो दिन है जिस दिन अल्लाह फरमाते हैं कि सबका हिसाब होगा। ये दिन है हक़ जिसके बारे में तुम्हें बताया जाता था, जिसके बारे में तुम्हें समझाया जाता था। तो ये दिन आ गया है और इस दिन ज़ालिम समझ लेंगे कि आज हमारा छुटकारा नहीं है, आज हम बचने वाले नहीं हैं। ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, यही दिन जो हक़ है और इसी की तरफ लौट कर जाने की जगह है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें अज़ाब इसलिए डराया है ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम क़यामत की तैयारी कर लो। फिर इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, आगे सूरत नाज़िआत शुरू होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन्नाज़िआति ग़रक़ा, फ़रिश्तों की कसम जो डूब कर सख्ती से जान खींच लेते हैं, यानी जान खींच लेने वालों की कसम खाकर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर अल्लाह ताला ने कसम खाई। कसम खाने से मुराद गवाह बनाया और बना कर फरमाया कि ज़लज़ला ज़रूर आएगा। वो कौन सा ज़लज़ला होगा? वो उस दिन जिस दिन हला दिया जाएगा, हर चीज़ का हला देना। उस दिन अल्लाह फरमाते हैं कि कोई बचने वाला नहीं होगा, कई दिल धड़क रहे होंगे, आंखें बाहर को आ रही होंगी। उस दिन अल्लाह फरमाते हैं कि हम बताएंगे कि हमने कैसे हड्डियाँ, जब तुम पूछते थे कि क्या हम जो है वो तुम पूछते थे कि जब हड्डियाँ हो जाएंगी तो दोबारा हम उठाए जाएंगे, हमारी हड्डियाँ बसीदा हो जाएंगी तो क्या दोबारा हम उठाए जाएंगे? तो बताएंगे हम कि हाँ तुम्हें कैसे हम उठाते हैं। फरमाया वो एक डांट होगी, बस ज़मीन के ऊपर जो भी चलने वाले हैं वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसी तरह अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र करते हुए फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब हमने कहा कि तूर की तरफ आओ और वहाँ पर हमने बात की, बताया कि फ़िरौन के पास जाओ, वो जो है वो सरकश हो गया, इज़हब इला फ़िरौन इन्नहु तग़ा, और उसको समझाओ कि जो है वो दावत को कबूल कर ले। और उसने दावत को कबूल नहीं किया तो हमने उसको गर्क कर दिया, हमने उसको इबरत का निशान बना दिया। हमने ये किस वजह से कि उसने दावत को कबूल नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं तो जिसने जुटलाया और नाफरमानी की, बस उसके वापस पलटने की जगह
جو ہے وہ کہاں ہے، وہ جہنم میں ہے، اس کے بہت سختی ہے، اس میں جو ہے عذاب ہے، اس میں آگ ہے، عبرت والی چیزیں ہیں تمہارے لیے، تم سمجھ جاؤ۔ اور جو خیر کے ساتھ لوٹا، جس نے دعوت کو قبول کیا، اس کے لیے جنت ہے، عیش و عشرت اور آرام ہے۔ پھر اسی طرح آگے سورہ عبس شروع ہو رہی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، فرمایا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، اس لیے کہ اس کے پاس اندھا آیا۔ اور کیا تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے کہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لے یا نصیحت حاصل کر لے، تو وہ نصیحت سے اسے فائدہ دے، لیکن وہ بے پرواہ ہو گیا اور سو اس کے پیچھے پڑتا ہے، حالانکہ تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ تو انہیں پاک کر، تجھ پر یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ پاک نہیں ہوتے، لیکن جو کوشش کرتا ہے تیرے پاس آیا، جو کوشش کرتا وہ تیرے پاس آیا، وہ تو نے اس کو مطلب دور کر دیا، تو نے توجہ نہیں دی۔ تو ایسا ہرگز نہیں کہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ تو یہ واقعہ ہے عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مشرک بڑا بیٹھا ہوا تھا، اس نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی یہی ہوتی تھی کہ ہم جب آئیں تو یہ لوگ تمہارے پاس نہ ہوں۔ تو وہ کچھ سوال کرنے کے لیے عبداللہ بن ام مکتوم آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے توجہی کی اور انہیں دور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دیں کہ میرے نبی، ان لوگوں کے بارے میں تو کیوں فکر کر رہا ہے جو ہدایت والے ہی نہیں ہیں، جو بات کو ماننے والے نہیں ہیں، تو یہ تو تیرے پاس خیر حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو اسے چاہے قبول کر لے اور اس میں سے عزت حاصل کر لے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ معزز ہیں، نیک ہیں، وہی اس کو قبول کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان وہ کس قدر ناشکرا ہے، انسان ناشکرا ہے۔ مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان ناشکرا ہے، ہم نے اس کو کتنی نعمتیں دی، ہم نے اس کو کس طرح پیدا کیا، لیکن اس نے ہماری جو ہے وہ بات کو نہیں مانا، اس نے جو ہے وہ ہمارے نعمتوں کا جو ہے وہ انکار کیا۔ ہم نے انسان کو کھانے کھلائے، ہم نے انسان پر پانی برسایا، ہم نے زمین کو جو ہے وہ اس کے لیے بچھونا بنایا، لیکن اناج اگایا، زمین میں سے پھاڑ کے ہم نے اناج اگایا، زیتون کے درخت، باغات، مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو دی، معاشی دیے، چپائے دیے، سواری بھی کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، ان میں سے پیتا بھی ہے، دودھ بھی پیتا ہے، لیکن یہ سمجھتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے مرنا ہے، ایسے انسان کے لیے جو سرکشی کرتا ہے اور ہماری دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح آگے سورج شروع ہو رہی ہے تقویر، اور اس میں قیامت کی سختیاں اور قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن سورج پلٹ دیا جائے گا، جب ستارے پہ نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جس دن حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائیں گی، جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، جس دن جو ہے وہ جب دفن لڑکی وہ پوچھے گی کہ مجھے کیوں جو ہے وہ زندہ دفن کی گئی، لڑکی وہ پوچھے گی کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی تھی، تو اعمال نامے اللہ فرماتے ہیں پکڑائے جائیں گے، آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا، جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، ہر جان لے گی جو لے کر آئی، یعنی ہر بندہ سمجھ لے گا کہ اس نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو چلنے والے ہیں، چھپ جانے والے ہیں، رات کی جب وہ چلنے والے ہیں، قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ بے شک پیغام پہنچانے والے نے پیغام پہنچا دیا، سمجھانے والے نے تمہیں سمجھا دیا۔ اب جو کوئی اس پر عمل کرے گا، جو کوئی جو ہے وہ بات کو مان لے گا، اس پر رحم کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن سچی کتاب ہے،
یہ میرے نبی نے ہرگز کسی بات سے بخل نہیں کیا، وہ ہرگز کسی شیطان مردود کا غلام نہیں ہے، یعنی کسی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے کہ یہ جہنم کے لیے نصیحت ہے، تو تم اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سورۃ انفطار میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، جب ستارے بکھیر دیے جائیں گے، جب سمندر جو ہے وہ پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں الٹا دی جائیں گی، جب انسان کی جان وہ لے کر آئے گی جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ اے انسان، تیرے نہایت رب کریم سے کس چیز نے تجھے جو ہے وہ دھوکے میں ڈال دی؟ یہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نعمتیں گنوا کر پوچھتے ہیں کہ انسان تیرے اوپر میں نے یہ نعمت کی، وہ کی، تو نے کس چیز کا جو ہے وہ کس چیز نے تجھے سمجھنے نہیں دیا، کس چیز نے جو ہے وہ تجھے اس بات کی طرف آنے نہیں دیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان تم پر جو ہے وہ نگران مقرر کیے ہوئے ہیں، تم کیا جانو کہ وہ جزا کا دن کیا ہوگا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ جزا کا دن کیا ہوگا۔ اس دن اللہ فرماتے ہیں کہ آگ کو بھڑکایا جائے گا، اس دن جو ہے وہ لوگوں کو جو ہماری سرکشی کرنے والے تھے ان کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح مختلف صورتوں میں تقریباً ہر صورت میں جو ہے وہ قیامت کا مختلف طریقے سے، مختلف لحاظ سے، مختلف انداز سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور ایسا تذکرہ اگر انسان اس کو قریب سے دیکھے تو دل پھٹ جائے، اس کو انسان کے آنسو نکل آئیں۔ انسان کے لیے جو اللہ نے وہ دن رکھا ہوا ہے، اللہ ہمیں اس دن کے پریشانی سے محفوظ کرے، غم سے محفوظ کرے، خوف سے محفوظ کرے۔ کچھ لوگ ہوں گے اس دن بھی جس دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان پر اللہ فرماتے کچھ میرے دوست ایسے بھی ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ آنے والے وقت کا خوف ہوگا، نہ گزرے ہوئے وقت کا غم ہوگا۔ تو اس لیے وہ لوگ ہم بنیں گے تو ان سے اس دن کی سختی سے بچ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ مطففین میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ہمارے اندر بہت ساری غلطی گناہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ پرانی قوموں پر ایسے ہی کوئی ایک غلطی گناہ ہوتی، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم میں ماپ تول میں کمی کی جو ہے وہ کمی کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ کیا انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ اٹھائے جائیں گے؟ برا ہے وہ ان کے لوگوں کے لیے وہ دن جن کے نامہ اعمال ان کے جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کے لیے یہ دن بہت برا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے جھٹلانے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہلاکت کا دن ہے، ان کو آگ میں داخل کیا جائے گا، ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں رکھی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جو نیک عمل کرنے والے اللہ فرماتے ہیں وہ جنتوں میں اللہ کی مہمان نوازی میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے۔ وہ جنت جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا ان پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ ان کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے مختلف نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں ان کو جو ہے وہ شراب پلائی جائے گی ایسی جو نہ ان کو بے ہوش کرے گی، نہ ان کے سر باری ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے کہ کافر ان پر ہنستے تھے دنیا میں، لیکن اس دن یہ کافروں پر ہنسیں گے ان کا حال دیکھتے ہوئے، ان پر عذاب دیکھتے ہوئے۔ تو یہاں پر اس صورت میں مین جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ڈرانے کے لیے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، اس میں ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جہنم ہے۔
اس لیے کہ دنیا میں یہ جو ہیں یہ دوسروں کا مذاق بھی اڑاتے تھے، ان کو باتیں بھی سناتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں حالانکہ ان کو ہم نے ان پر نگران نہیں بنا کے بھیجا تھا کہ تم ان کی جو ہے وہ ان کو دیکھو۔ آج کل ہمارے ہاں ہر بندہ دوسرے کا نگران بنا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم اللہ پوچھیں گے کہ کیا تم کو ان پر نگران بنا کر بھیجا گیا تھا کہ تم ان کے اعمال کو دیکھتے رہو یا ان کی باتیں کو دیکھتے رہو؟ تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ دن جو ہے وہ بہت بڑے نقصان کا ہوگا۔ پھر سورج شروع ہوتی ہے، انشقاق شروع ہوتی ہے۔ سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آسمان کے حوالے سے، اذا السماء انشقت، اس دن آسمان پھٹ جائے گا، زمین خالی ہو جائے گی۔ اس دن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے جائے گا، خوش ہو کر جائے گا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جو ہے وہ بہت پریشانی میں، بہت خوف زدہ، بہت عذاب کے ساتھ جو ہے وہ واپس لوٹے گا۔ اس کا لوٹنا جو ہے وہ دردناک عذاب کے ساتھ ہوگا، اس کو جہنم میں اللہ فرماتے ہیں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ تو دو طرح کے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ایک جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، دوسرے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح آگے سورہ شروع ہو رہی ہے سورہ بروج، اور اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ بروج میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ کس چیز کی قسم اٹھائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والسماء ذات البروج، وعدے کے دن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعدے کا دن آ گیا۔ اس دن جو ہے وہ ہر بندے کے بارے میں ہر بندے سے سوال کیا جائے گا، اور کافر جو آپ سے بدلہ صرف اس لیے لیتے ہیں، اس لیے بدلہ لیتے ہیں کہ آپ مومن ہیں، آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے کافر صرف تم سے جو ہے وہ بدلہ لیتے ہیں، تم کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو جہنم میں ہم ڈالیں گے، اور ایمان والوں کے لیے اس دن باغات، نعمتیں، مختلف نعمتیں ہیں۔ اس دن ایمان والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں بہت مزے کا، سکون کا دن ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، اس دن تیرے رب کی پکڑ جو ہے، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ اللہ جس نے تجھے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ پیدا کرے گا، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس فرعون اور سمود اور عاد اور سمود ان کی خبریں نہیں آئیں؟ ان کا ہم نے کیا حال کیا؟ وہ کس وجہ سے کیا؟ جھٹلانے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں لوح محفوظ میں ذکر ہیں۔ آگے سورج شروع ہو رہی ہے سورۃ طارق، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ستارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں کوئی جان مگر اس کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں ذکر کیا ہے کہ جو کوئی بھی خبر ہے، جب ہم کوئی بھی آسمان میں فرشتے ڈسکس کرتے ہیں، شیطان سنتا ہے، تو شیطان کو ستارہ جو ہے وہ اس کے پیچھے شہاب الثاقب چھوڑا جاتا ہے جو اس کو جلا دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو زینت بھی بنایا ہے اور حفاظت کے لیے بھی بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا جو اس کی پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ آج سائنس بھی یہ مانتی ہے، پہلے سائنس اس چیز کو نہیں مانتی تھی، لیکن آج ریسرچ کے بعد جدید ریسرچ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کا قرآن سچا ہے، اور اللہ نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ پھر سورت شروع ہوتی ہے سورۃ اعلیٰ، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ آپ نصیحت کریں، آپ نصیحت کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے، نصیحت کرنے والے تھے۔ فرمایا نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو ڈرنے والے ہیں، وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں آپ سے، اور جو نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ بد نصیب ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکیٰ، جو کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ نفس کیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہی کامیاب ہے، اسی کے لیے آخرت میں جو ہے وہ بہترین مقام ہے جو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ غاشیہ، اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والے کی خبر آئی ہے؟ وہ کیا ہے؟
جو قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وجوہ یومئذ غاشیہ، جو اس دن کئی چہرے جو ہیں وہ ذلیل ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں کئی چہرے جو ہیں وہ ذلیل ہوں گے، وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ کس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے، جس طرح کے انہوں نے عمل کیے۔ دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں کچھ چہرے تازہ ہوں گے، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، تر و تازہ چہرے۔ وہ کس وجہ سے؟ جو انہوں نے اچھے اعمال دنیا میں کیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ آپ کو حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا کام تو صرف نصیحت کرنا ہے، تو آپ نصیحت کریں، آپ کو مسلط نہیں کیا گیا، حساب ہم نے لینا ہے، ہم حساب لیں گے، اچھی طرح لینا۔ تو حساب کا معاملہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ پھر سورت شروع ہوتی ہے، سورت فجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی۔ رات کو جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس دن عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں مختلف چیزیں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عاد اور سمود اور میخوں والے فرعون کو دیکھ، اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کا ہم نے کیسے ان کا حال کیا جب انہوں نے فساد پھیلایا، جس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ اور جان لو یقیناً تیرا رب جو ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جان لو یقیناً تیرا رب گھات میں ہے، یعنی تیار ہے ان کو جو ہے وہ فسادیوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے۔ تیرے رب نے، اللہ فرماتے ہیں، انسان کو ہم نے آزمایا، کبھی انسان کو عزت دی تو اس نے اس کو نعمت دی، تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، مجھے عزت بخشی۔ لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو آزمایا، رزق تنگ کر دیا، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دی۔ یعنی عزت، رزق یہ بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر اس کو تنگ کر دیں تو آزمائش بھی یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہاری تنگی کی وجہ یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، تم میراث کھا جاتے ہو، اللہ فرماتے ہیں تم مال سے محبت کرتے ہو۔ تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے تم سے یہ نعمتیں چھینی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن زمین کو کوٹ کوٹ کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تیرا رب آئے گا، فرشتے صف در صف آئیں گے۔ جس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا کہ اس نے جو بھی آگے بھیجا اس کو پتہ چل جائے گا، کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ بس اس دن عذاب ہے، اس دن جو ہے وہ اللہ فرماتے سخت عذاب ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے اطمینان بھی ہے، وہ کون ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ فرماتے ہیں کچھ نفس مطمئنہ ہوں گی، اللہ مطمئن اے اطمینان والے جان، اللہ فرمائیں گے تو اپنے رب کی طرف جو ہے وہ لوٹا، اس حال میں کہ تو راضی ہے، پسند کی ہوئی ہے، بس میرے بندے کو جنت میں داخل کر دے، اللہ فرمائیں گے، اور یہ جنت جس کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر آگے سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ بلد، اس میں بھی یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہوئے فرماتے ہیں شہر کی، لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اس شہر کی جس میں تو رہنے والا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہنے والے تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ قسم کھا کر، گواہ بنا کر، کس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کیا انسان یہ چیز گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی چیز قادر نہیں ہے؟ کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے ان کو 2 آنکھیں نہیں بنائی، ان کے زبان جو ہے ہونٹ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نہیں بنائے، اتنی چیزیں بنا کر پھر بھی اللہ فرماتے ہیں یہ مشکل گھاٹی میں نہیں گھسا، یعنی مشکل، اس کو کیا معلوم کہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ مشکل گھاٹی مطلب مشکل سے ہی نیک عمل ہوتے ہیں، کوئی بھی نیکی ہے وہ مشکل سے گزر کر ہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ گردن چھڑوانا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بھوکے کھانا کھلانا ہے، قرابت والے یتیم کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے، یا مٹی میں ملے ہوئے مسکین کو، یا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی ہے، ایک دوسرے پر رحم کی وصیت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انکار کیا، ان لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں ہم آگ میں ڈال دیں گے، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ شمس شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، قسم سورج کی
اس کی دھوپ کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، اور اتنی قسمیں اللہ تعالیٰ فرماتے کھا کر پھر کیا جو چیز مین بتائی ہے، اللہ نے ایک ہی بات سمجھائی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ ہم نے فجور اور تقویٰ جو ہے نافرمانی اور پرہیزگاری کا دل میں ڈال دیا ہے، یعنی دونوں کی پہچان کو دل میں ڈال دیا ہے، دونوں رستے اس کو دکھا دیے ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جس نے اس کو پاک کر لیا، جس نے تزکیہ کر لیا، اور نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا، یعنی اس نے نہیں مانا۔ اللہ فرماتے ہیں سمود نے اپنی سرکشی میں جھٹلایا، اور جب اس کا ایک بدبخت نے جو ہے وہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں تو ہم نے اس کو پکڑ لیا اور بستی کو برباد کر دیا۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں ہم انجام کرتے ہیں ان لوگوں کا جو سرکشی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے سورۃ لیل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جس طرح پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا نر اور مادہ کو، بے شک تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن نافرمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں انہوں نے اچھی بات کو جھٹلایا، انہوں نے بخل کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ساری سہولیتیں دیں لیکن انہوں نے ان کو نہیں مانا، ان کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دیں ان کا انکار کیا۔ ہم نے اللہ فرماتے ہیں ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے، ہم اسے اس کا مال جو ہے وہ کسی کام نہیں آئے گا جب وہ گھڑے میں گرے گا، یعنی جہنم میں گرے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن آگ، یہ اس دن کے لیے، یہ آخرت کے دن سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو اس دن سے پہلے لوٹ آؤ، بچ جاؤ۔ دوسری طرف اسی طرح جنت کا ذکر اور نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وہ کن لوگوں کے لیے جو اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ احسان نہیں جتلاتے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں تو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ہے کہ وہ اللہ راضی ہو جائے ان سے۔ پھر والضحیٰ صورت میں بھی اللہ تعالیٰ وہی چیزیں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ والضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، رات کی جب وہ چھا جائے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے، یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلی سے بہتر ہے، یقیناً قریب تیرا رب تجھے راضی کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے راضی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے یتیم نہیں کیا، تجھے یتیم نہیں پایا بس جگہ دی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا تجھے جو ہے وہ کتنے انعامات کیے ہیں، ہم نے تجھے چھوڑا نہیں، تمہیں ہم بہت جو ہے وہ بڑا اجر، بڑا مقام دیں گے، بس تو جو ہے وہ نرمی رکھ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورۃ الم نشرح، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ نہیں کھول دیا، ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ اتار دیا، تیری کمر، وہ جس نے تیری کمر توڑ دی تھی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہمارا ذکر کر، بس ہم ہر مشکل کے بعد آسانی ہماری طرف سے، ہر مشکل کے بعد اگر کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے بعد ہماری طرف سے آسانی بھی آ جاتی، تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سورت آگے الگ شروع ہوتی ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس نے تجھے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اس نے وہ سکھایا ہے جو تم نہیں جانتا تھا۔ اور ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو نیکی سے روکا، نماز سے روکا اور نیک لوگوں کو پریشان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جھٹلایا، منہ موڑ لیا ہماری یاد سے، ہماری باتوں سے، تو کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہرگز اگر وہ اس سے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ ہم گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو جو بندہ نیک لوگوں کو پریشان کرتا ہے اس کے لیے سخت دردناک عذاب اور سختی ہے۔ سورہ قدر شروع ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس رات میں جو ہے وہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس قدر کی رات میں اتارا ہے۔ وہ کیا اتارا ہے دوسری صورتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے بارے میں
کہ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن اتارا ہے۔ مختلف جب ہم آگے صورتوں کو پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اترتے ہیں، اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے جو ہیں وہ اترتے ہیں اور فجر تک سلام پیش کیا جاتا ہے، سلامتی پیش کرتے ہیں فجر طلوع ہونے تک۔ پھر آگے صورت بینہ شروع ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ فرماتے ہیں وہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے کفر سے باز آنے والے نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آئیں، صحیفے آئیں، کتابیں آئیں، لیکن انہوں نے اپنا راستہ جو ہے وہ الگ ہی رکھا۔ اللہ فرماتے ہماری عبادت نہیں کی، انہوں نے دین کو خالص نہیں کیا، تو اللہ فرماتے بے شک ان کے لیے جہنم ہے۔ اور دوسری طرف جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو مانا، دعوت کو قبول کیا، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ہماری بات کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ پھر آگے سورۃ زلزال شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جس دن زمین سخت ہلا دے جائے گی، اس دن اللہ فرماتے ہیں کہ زمین اپنا بوجھ نکال دے گی، انسان کہے کیسے کیا ہو گیا ہے، وہ اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن جو بندہ جو کوئی بھی عمل کر کے آیا ہوگا ذرہ کے برابر بھی، اللہ فرماتے ہیں اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، نیکی کی تو نیکی، برائی کی تو برائی۔ اس دن کسی بندے کے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ ہو جائے یا اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو، جو اس نے نہیں کیا اس کو وہ ملے اور جو اس نے کیا اس کو نہ ملے۔ سورہ شروع ہوتی ہے سورۃ عادیات، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے گھوڑوں کی جو پیٹھ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے توڑتے ہیں۔ یہ گھوڑے وہ ہیں جن کا جہاد کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں پھر جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں پھر اس کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی غبار تک کا ذکر کیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں انسان کے بارے میں، اللہ فرماتے ہیں یہ تو نشکرہ ہے، انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، وہ تو کیا وہ نہیں جانتا جب قبر سے اس کو باہر نکال کر پھینک دیا جائے گا اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر کیا جائے گا، بے شک ان کا رب اس دن اس کے متعلق خوب خبر رکھتا ہے۔ پھر سورہ شروع ہوتی ہے القاریہ، اللہ فرماتے ہیں القاریۃ ما القاریہ، وہ کھٹکنے والی، کیا جانتا ہے تو، کیا جانے کھٹکنے والی کیا چیز ہے، کس چیز نے معلوم کروایا کھٹکنے والی کیا ہے، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پہاڑ روئی کی طرح جو ہے وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے اس دن، جس کا پلڑا بھاری ہوا وہ خوشی میں ہوگا، جس کا پلڑا ہلکا ہوا وہ پریشانی میں ہوگا، وہ اس کو جو ہے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس کی ماں حاویہ ہے اور اس میں اللہ فرماتے تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، وہ ایک سخت گرم آگ ہے، جہنم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے سورۃ تکاثر میں ذکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، اللہ فرماتے ہیں تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے، حتیٰ زرتم المقابر، تم قبرستان میں پہنچ گئے، تمہیں جو ہے وہ ہرگز نہیں تم جلدی جان لو گے، پھر ہرگز نہیں تم جلدی جان لو گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم جلدی جان لو گے کیا، یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھ لو گے، یقیناً اللہ فرماتے ہیں تم ضرور اس یقین کی آنکھ کے ساتھ دیکھ لو گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ بہت گہری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمائی ہیں، انسان اگر سمجھے۔ پھر سورۃ عصر شروع ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، سارے کے سارے انسان خسارے میں، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور حق کے ساتھ وصیت کی، صبر کیا، یہ لوگ، ان کے علاوہ باقی سب کے سب اللہ فرماتے خسارے میں۔ سورت شروع ہوتی ہے ہمازہ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل لکل ہمازۃ لمازہ،
ہلاکت ہے ہر طعنہ دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ وہ جس نے مال جمع کیا، گن گن کر رکھتا تھا، گمان کرتا تھا کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ ایک بڑی اللہ فرماتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو انسان اگر سمجھے، عقل کرے، تو یہ عقل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، طعنہ دینے والا، عیب لگانے والے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو طعن و تشنیع کرتا ہے، قیامت کے دن جتنے بھی عمل لے کر آئے گا اس کے ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن کو یہ پریشان کرتا ہے۔ سورہ فیل شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، جو تدبیر ان کی بیکار کر دی، اور پرندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کو کنکریاں مروائیں، اور جس سے انہیں اللہ نے تباہ کروایا۔ یہ وہی ہے جو مکہ پر جو ہے وہ کرنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کس طرح کی۔ سورہ قریش شروع ہو رہی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، اس کی سردی اور گرمی کے سفر میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں، اور وہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا، خوف سے بچا کر امن دیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو حکم دیا ہے کہ ان چیزوں پر احسانات گنوائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنی نعمتیں کی ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم اور عبادت کرو۔ پھر اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ ماؤن میں ذکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو جزا کو جٹلاتا ہے، جزا کے دن کو۔ تو یہی لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ کچھ نمازیوں کے لیے وہ کون ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو نمازوں میں خشوع نہیں کرتے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک پارے میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے مومن جو نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ جو نماز سے غافل ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں، جو عام برتنے کی چیزیں روکتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہلاکت اور سزا کا طرف اشارہ کیا۔ پھر اسی طرح آگے سورۃ کوثر شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، اور یہ ایک حوض ہوگا، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی جو ہے وہ دم کٹا ہوگا، دشمن تیرا کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر نوازیں گے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پانی پلائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ کافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دے اے کافرو تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اور نہ تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس چیز کی جس کی میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یعنی اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں بتاتے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ دیکھا جائے گا تم آج مذاق کرتے ہو، آج ہماری بات کو نہیں مانتے، تو پھر جس دن وعدے کا دن آئے گا تم دیکھ لو گے۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد کا، فتح کا دن آ گیا تو دیکھے گا کہ لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اپنے رب کی تسبیح بیان کر بخشش مانگ، تو اپنے رب سے بخشش مانگ، وہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے وہ یہ صورت اتاری کہ جو مسلمان ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی یہ نعمت ہے، اس پر شکر ادا کر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس سے وہ جو ہے
وہ یہ صورت سن کے رونے لگ گئے تو بعض نے کہا کہ آج خوشی کا دن اور آپ رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ سے کام مکمل کروا لیے ہیں، آپ سے دین غالب ہو گیا ہے، آپ کو جو کام دیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم میں زیادہ دیر نہیں رہیں گے۔ پھر اسی طرح سورۃ لہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، وہ خود ہلاک ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ جو اس نے کچھ کمایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں عنقریب آگ میں داخل کر دیا جائے گا اور اس کی بیوی بھی اس کا ایندھن بنے گی۔ یہ سب لوگ کس وجہ سے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے برا کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس طرح کے لفظ استعمال کیے تھے، تو اللہ نے برداشت نہیں کیے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ اس کے لیے استعمال کر دیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے استعمال کیے تھے۔ سورۃ اخلاص، اللہ فرماتے ہیں آگے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دے اللہ ایک ہے۔ یہ سارے مذہبوں پر، ہر مذہب پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو پڑھ کے جو ہے اس کے ترجمے کو ہم سمجھیں تو سارے مذہبوں کا انکار ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کسی بھی مذہب جو دوسرے ہیں جو شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، وہ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے اللہ کو ایک نہ جانا، انہوں نے شریک بنانے شروع کر دیے۔ دوسرا، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہوگا، نہ اس کے کوئی برابر کا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو یہودیوں کا، عیسائیوں کا عقیدہ تھا، یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کی نفی فرما دی۔ پھر سورۃ فلق شروع ہوتی ہے، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دے، آپ کہیں کہ میں اپنے رب کی پناہ پکڑتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز سے جو شر پہنچانے والی ہے، وہ من شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، کیونکہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کو بند کر لیا کرو، اس وقت جو ہے وہ مختلف چیزوں کا شر ہوتا ہے، اپنے گھروں کے دروازے لگا لیا کرو جب رات چھا رہی ہوتی ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ان گروہوں سے بھی اللہ پناہ مانگتا ہوں جو پھونکے مارنے والے کے شر سے، ان کے وہ پھونکے مار کے لگاتی ہیں، اور حاسدوں کے حسد سے، یعنی جادوگر ہی پھونکے مار کے گرے لگاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قل اعوذ برب الناس، اپنے رب کی میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی اشارہ ہے، اور وہ بادشاہ ہے، وہ اللہ جو اللہ تعالیٰ کی 3 بار تعریف بیان کی گئی ہے، وہ اللہ جو لوگوں کا معبود ہے۔ میں ہر طرح کے وسوسے سے اس کی پناہ مانگتا ہوں جو ہٹ کر آنے والا ہے، وہ وسوسہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے، جنوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی کچھ وسوسہ ڈالنے والے ہیں، تو میں اس کے شر سے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے حفاظت مانگتا ہوں۔ تو جو بندہ یہ پڑھتا ہے سورہ فلق، سورہ ناس، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں ہر طرح کے شر سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، جو کمی کوتاہی مجھ سے ہوئی اللہ مجھے معاف فرمائے، میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا جو اچھا نہ تھا، اللہ مجھے اس سے معاف فرمائے، اس پر معاف فرمائے، اور جو میں کچھ اچھا بیان کر سکا اللہ اس کو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ السلام علیکم۔